पास कम से कम 100 कैंडिडेट तो होने चाहिए ऐसे जो विनेबल पोजीशन में ऐसे ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो सियासत में नौवारिद हैं। ऑर्गेनिक तरीके से आप आ रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा लंबा चलना पड़ेगा। तैयब अब्दगान साहब जो है इतना अर्सा क्यों निकाल गए? 20 सीटें भी आप ले लें तो मेरा ख्याल है उसे आपको बहुत बड़ी कामयाबी समझना चाहिए। आप कब्जा है एक तरह से, जीटी रोड के ऊपर भी कब्जा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इंसानी हकूक की बात होती है ना या डेवलपमेंट की बात होती है ना, वो शहरी वोटर्स के लिए होती है। हम नए शहर नहीं बना पाते, ये नया पाकिस्तान नहीं है। नया पाकिस्तान का क्या मतलब? काम करना चाहिए, पंजाब को तकसीम करना चाहिए मुख्तलिफ हिस्सों में। तो सर अगर इक़्तिदार में आना है तो फिर तो आप इलेक्टेबल्स को लेकर आएंगे। अहमद साहब, सियासी जमातें, देखिए मुल्क हमारा बड़ा अरसा जो हमारा नौजवानी का दौर था वो 2 पार्टी सिस्टम में बीत गया बड़ी हद तक। छोटी छोटी पार्टी ना, उनका कोई ऐसा मतलब इख्तदार की म्यूजिकल चेयर्स 2 पार्टीज के बीच में ही होनी है, मियाँ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा फिर नहीं रही तो मियाँ साहब और असद ज़रदारी साहब जो भी है, जिस तरह अब बिलावल साहब। ऐसे 3 पार्टियां होती थी, फौज और सियासी जमातें, कभी उनके पास इख्तियार, कभी उनके पास, कभी उनके पास। सर फौज के पास कब रहा है इख्तियार? सर देखें ना कि नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं सर, नहीं, फौज के पास नहीं रहा कभी इख्तियार। आप तो अजीब सी बातें कर रहे हैं। सियासी जमातों की बात करते हैं तो सर उसके बाद 22-23 कितने सर 21 साल 22 साल तो हो गए तकरीबन, जब एक और सियासी जमात जो है वजूद में तो तब आ गई, फिर एक सीट टांगा पार्टी फलां ये वो चल चुल के one day they have actually taken over from the other 2 parties and become the third power। तो कोई माने या ना माने मुल्क में 3 सियासी कुव्वतें तो इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल। बेस अपनी अपनी बनी हुई है, किसी की केपी में बेस है, किसी की पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में बेस है, कोई सिंध में बेस कर रहा है। बलूचिस्तान तो ऑफ कोर्स वो हमेशा से डिवाइडेड ही रहा है या इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती रही है। तो ये 3 सियासी जमातें तो मौजूद हैं और बड़ी इनकी, उसमें से एक सियासी जमात ऐसी जिसने पिछले 5-10 साल में ही अपनी पावर या अपनी पावर बेस बनाई है। अब इतनी मुस्तहकम सियासी कुव्वतों के होते हुए हमने देखा कि अभी पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बनी और कुछ नहीं कर सकी, ठीक है ना। वो आपको मुझे पता ही है कि बाद में उनको सीटें मिली भी वो किस तरह मिली। तो अगर कोई शख्स, कोई और पॉलिटिकल लीडर, कोई नाराज लोग एक और सियासी जमात आज बनाना चाहें या बना रहे हैं या बना चुके हैं या उसका ऐलान सॉफ्ट ऐलान कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप इनके लिए कोई मुस्तकबिल देखते हैं या नहीं देखते? सर पहले तो हम अगर ये देखेंगे जो सियासी जमातें इस वक्त मौजूद हैं वो उनका जो वो किस हद तक लोगों की नुमाइंदा जमातें हैं या आवाम की नुमाइंदा जमातें हैं, अगर आप देखें अगर जेन्युइन तरीके से कि वो लोगों को किस हद तक रिलीफ दे रही हैं। जो सियासतदानों का काम होता है या सियासी जमातों का काम होता है कि वो अपने वोटर्स को लेकर चलती हैं और उनके लिए काम करती हैं, उनको आगे की तरफ लेकर चलती हैं, मुल्क तरक्की की तरफ चलता है और आगे की तरफ बढ़ते हैं चीज़ें। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में जब 2024 के सर इलेक्शन हुए ना, उस इलेक्शन के बाद हमने ये देखा कि जो सियासी तकसीम पैदा हुई है ना, उस सियासी तकसीम ने सबसे अहम तरीन सवाल सियासी जमातों और सियासी उम्मीदवारों के सामने ये खड़ा किया कि इस कदर शदीद तरीन सियासी तकसीम में हमने इलेक्शन कैसे जीतना है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता नहीं है उम्मीदवार और आप जो है ना दूसरी किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं या आप आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हम पंजाब को ज़रा सामने रखकर बात करें तो सबसे ज़्यादा सवाल ये पैदा हुआ कि यार इस कदर सियासी तकसीम पैदा हो चुकी है और वोटर जो है ना वो बिखर चुका है, वोटर का स्ट्रक्चर बदल चुका है, वोटिंग पैटर्न बदल चुका है। तो अब हमने वोट कैसे लेना है, चूँकि आपके लगे बंदे असूल थे, ज़ाब्ते थे, वो ख़त्म हो गए हैं, बरादरी धड़ा वो सवाल निशान हो गए, बहुत सारी जगहों पर मौजूद है लेकिन वो अपनी उस असल शक्ल में मौजूद नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ जो सियासी जमात है मसलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वोटर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या वो वोटर्स रखने के बावजूद इक़्तिदार में बैठ सकती हैं, हासिल कर सकें? तो वो भी सवाल ये निशान हो गया कि वो नहीं कर सकें। यानी कि आपके पास वोटर है और आपके पास सबसे ज़्यादा इस वक्त सीटें कौमी असम्बली की, यानी कि पहले नंबर पर जो कौमी असम्बली की इस वक्त सियासी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, फिर पाकिस्तान पे, लेकिन जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें अपोजिशन में और उनके लीडर यानी कि जेलों में, उनका सवाल ये निशान है अपोजिशन भी नाम की। यानी कि 2024 के बाद हमने ये देखा कि पहले ये होता था कि भी आपके कुछ हलकों को काबू किया जाता था, कुछ लोगों को काबू किया जाता था, अब इलेक्शन मैनेज हुआ है।
جب الیکشن مینج ہوا تو دونوں سائڈوں سے, یعنی کہ اس سائڈ سے بھی جو ووٹ رکھتی ہیں اور اس سائڈ سے بھی جو ووٹ نہیں رکھتے, دونوں سائڈوں سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار آپ نے اقتدار میں کیسے آنا ہے, کہ آپ کے پاس ووٹر ہیں لیکن آپ الیکشن مینج ہو جائے گا. اچھا آپ کے پاس ووٹر نہیں ہیں تو آپ کیسے ووٹ جیتیں گے دوسری سائڈ سے, مثلا اسٹرکچر چینج ہو گیا. اب اس ساری صورتحال میں ایک بہت مشکل ہے کسی بھی نئی سیاسی جماعت کے لیے یا کسی بھی نئے سیاسی لوگوں کے لیے الیکشن لڑنا اور اپنی مرضی کے حوالے سے تھوڑے سے ایک رزلٹ لینا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ اچھا ایک بات میں یہاں کروں گا کہ اس وقت جو نئی سیاسی جماعت کی جو بازگشت ہم سن رہے ہیں اس کی ایک سب سے بڑی مجھے پازیٹیو جو چیز لگی ہے وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ الیکشن اس سے پہلے نہیں ہو رہا. ہماری روایت یہ رہی ہے کہ جیسے ہی پاکستان میں انتخابات آتے ہیں تو اس سے پہلے چند ماہ پہلے, چند دن پہلے جو ہے نا, وہ 3 مہینے پہلے, 6 مہینے پہلے نئی سیاسی جماعت بنائی جاتی ہے. وہ تو کوئی اور بناتا ہے. ہاں جی, تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ آرگینک جماعت ہے, یہ آرگینک ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہو رہا ہے اور یہ الیکشن سے پہلے نہیں. انہوں نے الیکشن کے لیے یعنی کہ یہ الیکشن کے نتائج کو متاثر کرنے کے لیے یہ جماعت نہیں بنی. بالکل ٹھیک ہے, سمجھ رہے ہیں. جیسے باپ بنی, جیسے یہ آئی پی پی بنی, ٹھیک ہے جی, اور سب کو پتا تھا کہ یہ الیکشن کے نتائج کو متاثر کریں گے. اچھا جیسے 2018 میں ٹی ایل پی بنی تھی, چند ماہ پہلے ٹی ایل پی کو بنایا گیا. دیکھیں سر اب 3-4 طریقے ہیں, 3-4 ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ہوم ورک اس سائڈ پہ ہے اور آپ نے اس طریقے کی پلاننگ کی ہے تو پھر ممکن ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو اپنے حق میں لے جا سکتے ہیں, ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اسپیس حاصل کرنا. وہ ان کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے ایکچولی چونکہ آپ نے نام لے دیے, میں ناموں کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو ان ناموں کے حوالے سے جو ایک تاثر سیاسی حلقوں میں ہے وہ یہ کہ یہ ہارڈ کور سیاسی کارکن یا سیاسی لیڈر کے بجائے ٹیکنوکریٹس ہیں. حالانکہ شاہد خاقان عباسی کو ظاہر ہے اس فہرست میں اس طرح نہیں ڈالنا چاہیے, مفتیٰ صاحب کو شاید کسی حد تک ڈال سکتے ہیں آپ, لیکن بہرحال ان کے بارے میں جو تاثر ہے وہ ٹیکنوکریسی کا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب مستند سیاسی پارٹیوں سے ناراض ہو کے لوگ نکلے, جیسے کہ پیپلز پارٹی سے لوگ نکلے, مسلم نون سے آپ نے کیوں نکالی کس زمانے میں, تحریک انصاف سے آپ نے تحریک انصاف نظریاتی حال ہی میں برآمد کی, تو ان کا کوئی مستقبل کوئی حال کچھ بنا نہیں. وقتی طور پہ اگر کسی نے اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو گود میں لے لیا تو تھوڑی ایک دو الیکشنز تک چل گئے, وہ پارٹیز مل گئی, وہ ہمیں پتہ ہے کیسے ان کو ووٹ ملے, بٹ آرگینکلی ان کی کوئی اسپیس بن نہیں پائی. تو پہلی بات, اب خان صاحب نے جب پارٹی بنائی تو خان صاحب کسی جماعت سے ناراض ہو کے نہیں گئے تھے, وہ آرگینک تھے. اسی طرح جب میاں صاحب نے جب پارٹی میں اپنا کنٹرول سنبھالا تو وہ بھی کوئی ناراض دھڑا نہیں تھا, مطلب مسلم لیگ کو تو پتہ ہی ہے وہ تو ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی تھی, جنیجو بن گئی تو فلاں بن گئی تو یہ بن گئی, اس کے بعد نواز صاحب نے اپنا ایک وہ بنا لیا, گروپ بنا لیا, تو وہ بھی ایک کسی حد تک آرگینک ایک مٹیریل تھا. پیپلز پارٹی ہم سب کو پتہ ہے وہ تو ایک بالکل ہی نئی جماعت ابھری تھی. تو یہ جو پارٹیوں سے ٹوٹ کے لوگوں کی بنانے والی جو ہماری تاریخ ہے وہ کوئی بہت تابناک تاریخ نہیں ہے, پہلی بات. ٹھیک ہے, اس میں ایک تو مجھے مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں کہ چونکہ ہم اس پارٹی میں اتنے پاورفل تھے, مطلب وزیر اعظم تک بنے خاقان عباسی صاحب, تو ہماری واقعی عوام میں مقبولیت جو ہے وہ موجود ہے. تو یہاں پہ اینالائز جو کرنے والی بات ہے پہلی وہ کہ کوئی شخص جب پارٹی بناتا ہے کسی اور پارٹی سے الگ ہو کے, تو اس کے پاس جو بھی اس کی عوام میں مقبولیت کا پیمانہ ہے اس میں کس حد تک کنٹریبیوشن اس پارٹی کی تھی جس میں وہ موجود تھا, اور کس حد تک کنٹریبیوشن اس کی اپنی پرسنل تھی. اس کو وہ کس حد تک جو پارٹی والی تھی وہ تو چھوڑا ہے پیچھے, اس کو تو آپ ساتھ نہیں لا سکتے. جو پرسنل ہے اسے کس حد تک ایک نئی پارٹی کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے آگے بڑھ سکتے. دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں, پاکستان میں نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے پلیز گائیڈ کیجیے گا, یا میرے ذہن میں شاید اس وقت تک نہیں آ رہی کوئی ایسی تابناک کوئی ایسی مثال. یہ پازیٹیو بات ہے کہ جیسے پہلے جس طرح کیو بنی ہے, ٹی ایل بی بنی ہے, جس طرح باقی جماعتیں بنی, یہ ظاہر ہے ایک آرگینک طور پہ انہوں نے الیکشن کے بعد اناؤنس کی ہے اور بنائی ہے. لیکن پاکستان کے لیول کی ہے کہ صوبے کے لیول کی بھی سیاسی جماعت بنانے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 100 کینڈیڈیٹ تو ہونے چاہیے ایسے جو ونیبل پوزیشن میں ہو. ایسا ہے کہ نہیں؟ 2 کینڈیڈیٹس تو ونیبل پوزیشن میں, یا 3 ہوں بھی, اسحاق خاقانی صاحب فرض کر لیجیے آ جاتے ہیں ادھر کر, ایسے ہی میں بات کر رہا ہوں, یا کوئی اور آ جاتا ہے, یا مفتیٰ اسماعیل صاحب کر کہتے ہیں میں کراچی سے الیکشن لڑوں گا, شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں مری سے الیکشن کل لڑوں گا, فرض کریں کل کو مڈ ٹرم الیکشن ہو جاتا ہے. ان کے پاس 100 کینڈیڈیٹ ہوگا جو ٹف ٹائم دے سکے اور کوئی 15, 20, 30, 40 سیٹیں بھی نکال سکے. یہ اگر ناراض لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں اور یہ الیکشن لڑتے ہیں تو چاہے ان کی تعداد 100 ہو جائے, چاہے ان کی تعداد 50 ہو جائے, تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ووٹ نہیں لے سکیں گے. جو اس وقت کا منظر نامہ ہے اس پر وہ نہیں فٹ بیٹھ سکیں گے. مثلا اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتے ہیں. مثلا مخدوم جاوید ہاشمی کو دیکھ لیں آپ, ٹھیک ہے,
تو وہ الیکشن میں اس دفعہ کھڑے ہونے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے. ناراض لوگ وہی ہیں نا جنہیں ٹکٹ نہیں ملے اس دفعہ ملے. یا ہار گئے جو. ہاں جی. اچھا, اب اگر وہ لے کر آتے ہیں وہی پرانے لوگ ان کے پاس آتے ہیں, یا وہ لوگ آتے ہیں جو پی ایم ایل این سے ناراض تھے مثلا جو ہے نا, وہ اگر ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو وہ ان میں سے جو اس وقت نام چل رہے تھے ان میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نظر ہمیں نہیں آتا جو اپنی قومی اسمبلی کی حلقے کی سیٹ نکالنے کے اہل ہو مثال کے طور. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا, ایسا نہیں ہو سکے گا. کیا انہوں نے کوئی نئے کینڈیڈیٹ کی تلاش کی ہے, کوئی نیا سپیس دیکھا ہے کہ نئے ہم لوگوں کو لے کر آئیں گے, ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو سیاست میں نوارد ہیں اور ووٹ بینک رکھتے ہیں, کوئی 10-15 ہزار ووٹ بینک رکھتے ہیں اور وہ نئے سیاست میں آئے ہوئے ہیں اور وہ جمہوریت اور سیاست کو سمجھتے ہیں, جمہوریت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ مختلف علاقوں کے لوگ ہیں. اگر وہ ان کو لوگوں کو لے کر آتے ہیں تو پھر یہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے اگلے الیکشن میں. اگر یہ پرانے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پھر رجسٹر نہیں کروائیں گے, مذاق بن جائیں گے, مذاق ہی بنتے رہیں گے. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے لوگ کہاں سے ٹریس کیے جائیں. کیا نئے لوگ اتنے موجود ہیں کہ جو سیاست میں ہیں اور وہ جناب اتنا ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں کہ ایک نئی سیاسی جماعت کو پنجاب میں, کے پی میں, سندھ میں, بلوچستان میں رجسٹرڈ کروا سکیں؟ تو پنجاب کی حد تک اگر ہم یہ دیکھیں تو پنجاب میں یہ سپیس موجود ہے کہ نئے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے کہ جو کسی بھی نئی سیاسی جماعت اگر ان کو آن بورڈ لیتی ہے, ان کو ٹکٹ دیتی ہے اور ان پر انحصار کرتی ہے تو وہ پنجاب کی سطح پہ اس پارٹی کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. یہ دوسرا معاملہ ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ سیٹ نکال سکتے ہیں. لیکن دیکھیں, رجسٹرڈ ہونا, جب آپ آرگینک طریقے سے آپ آ رہے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا لمبا چلنا پڑے گا. دیکھیں, آپ ووٹ بینک نہیں کسی کا توڑنے کے لیے آ رہے, آپ کسی کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے نہیں آ رہے, آپ آ رہے ہیں نظام بدلنے کے لیے. آپ سے جو آپ کا ویژن ہے, جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہونی چاہیے کہ جو دوسری سیاسی جماعتوں سے ممتاز ہو, بہتر ہو اور منفرد ہو, اور آپ اس کو لے کر چلیں. پھر تو پہلے مرحلے میں آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکیں گے لوگوں کے اندر. کیسے کروا سکیں گے؟ ایک تو آپ اپنے سلوگن کے ذریعے کروا سکیں گے, پھر ان لوگوں کے ذریعے کروا سکیں گے جو اچھی رپیوٹ رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ سیاسی جماعتیں نہیں بدلتے, وہ ان پر کوئی لوٹے کا یا ان پر الیکٹیبلز کا کوئی الزام نہیں ہے, وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست نہیں کرتے. وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لوگ ہیں, جو مختلف گلی دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کو آپ لیتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں یا کتنی گنجائش دیتے ہیں لوگوں کو. مثال کے طور پر دیکھیں, آپ نئے لوگوں کے ساتھ بھی پارٹی نہیں کھڑی کر سکتے. آپ ایک پرسنٹیج ہے نا کہ مثلا آپ 60% یہ لوگ لیں گے, 40% پرانے لوگوں پر انحصار کریں گے کہ ایسے لوگ جو پاکستان میں پہچانے جاتے ہیں, جن کی پہچان ہے, جن کو لوگ جانتے ہیں. اگر وہ 40% آپ لیتے ہیں اور 60% آپ ایسے لوگوں کو لے کر آتے ہیں جو سیٹ نکالنے کی, صوبائی اور قومی اسمبلی کی نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور ووٹ بینک رکھتے ہیں, ان کو آپ آن بورڈ لیتے ہیں اور وہ پہلے کسی سیاسی جماعتوں سے دھتکارے ہوئے نہیں ہیں, جن کے پمال لوگ نہیں ہیں, ان نئے لوگ ہیں وہ سارے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو میرے خیال میں پنجاب کی سطح پہ سپیس موجود ہے, وہ ہو سکتا ہے اپنے آپ کو آپ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. میں اگر آپ سے تھوڑا سا اگین جزوی اختلاف کرنے کی جسارت کر لوں, ظاہر ہے پولیٹکس پر جتنی گہری نگاہ آپ کی ہے میری نہیں ہے, لیکن یہ جو 60-40 کا آپ کمبینیشن بتا رہے ہیں نا, یہ کمبینیشن ہم نے پہلے دیکھا ہے, تحریک انصاف میں بھی دیکھا ہے. مطلب بہت سارے نئے لوگ تھے, بہت سارے نئے چہرے تھے, لیکن بے شمار وہی تھے جنہیں ہم رینکرز کہتے تھے. مطلب مجھے یاد ہے کہ اب سے کوئی 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا, جب میں نے بینکنگ پہلی دفعہ شروع کی تو ایک نیا بینک تھا, میں نام نہیں لیتا, جو پرائیویٹائز ہوا تھا, اور وہاں انہوں نے کہا جی آپ پالیسی چینج کر دیں گے, دنیا چینج کر دیں گے, یہ کر دیں گے. نئے ہم ایم بی اے کہتے ہیں, ہمیں سیدھا گریڈ 1 آفیسر کے طور پہ لے گئے. وہاں بے شمار وہ لوگ بھی تھے جو رینکرز تھے. رینکرز وہ ہوتے ہیں جو نیچے سے چلتے اوپر آئے. سو دیر از اے سیریس ڈسکنیکٹ بٹوین دا رینکرز اینڈ دا ونس ہو ہیو کم اپ ود دا چینج. جو ایجوکیٹڈ لوگ, پڑھے لکھے لوگ, ڈگریاں لے کے لوگ, بزنس ڈائنامک سمجھنے والے لوگ, اس قسم کے لوگ آئے تھے. تو ایک بڑا سیریس ڈسکنیکٹ ہوا اور وہ فیل ہو گیا, سارا انیشیٹو فیل ہو گیا. بینک کو بہت وقت لگا اوپر آتے. رینکرز میں ہم نے یہ دیکھا ہے, مطلب میں نے تحریک انصاف میں حال میں دیکھا ہے کہ آپ کے جو نوجوان قیادت ہے کسی حد تک, کے پی کی حد تک البتہ نوجوان لوگ سامنے آئے, یا ایسے لوگ جن کا پہلے سیاست نمبر, لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ دنیا کے ہر گھاٹ کا پانی پینے کے بعد وہ چلاتے رہے پارٹی, اور آخر میں پارٹی کو ماشاءاللہ ڈبویا بھی انہوں نے کسی حد تک. تو یہ جب آپ اس قسم کے لوگ لائیں گے جنہیں ہم ہیوی ویٹس کہتے ہیں, 40% ہوں گے, تو وہ باقی 60% کو ابھر کے سامنے نہیں آنے دیں گے. ایک تو یہ کہ وہ ہمیشہ ان کے لیے ایک تھریٹ ہے, نیا بندہ, ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے بھی تھریٹ ہے, وہاں کے لیے بھی تھریٹ ہے. تو ایک پارٹی کے اپنے اندر ایک وہ پیدا ہو جائے گا مسئلہ. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ون ہیز ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. یہ جو ہم نے فارمولا دیکھے ہیں نا, یہ فارمولے ہم نے پہلے دیکھ لیے کہ یار اتنے آپ لے آئے الیکٹیبلز اور اتنے لے آئے نئے لوگ تو کہانی بن جائے گی. یہ فارمولے ہم نے اپلائی ہوتے ہوئے دیکھے, ان فارمولوں کی تباہی بھی ہم نے برباد ہوتے ہوئے دیکھ لیا. الیکٹیبلز کی سیاست, آپ کا اپنا خیال یہ تھا اور میرا بھی اب خیال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے بعد سے الیکٹیبلز کی سیاست کو بہت ڈینٹ پڑا ہے. تو الیکٹیبل ہونا اب کوئی
इतनी बड़ी बात नहीं रही जो अब से शायद 5 साल पहले जितनी बड़ी बात थी, और अब से 5 साल बाद शायद तो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो मेरा तो अपना ख्याल ये है कि नई पार्टी को चले बनाने वाले जो भी हैं, बट एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर आप इलेक्टेबल्स के साथ चलेंगे, चाहे वो 40% ही हो, तो इट विल नॉट वर्क। यू हैव टू कम अप विद अ विजन। देखिए, नया पाकिस्तान का नारा पिट गया, सो तब्दीली का नारा नहीं चलेगा। आपको कंक्रीट मैनिफेस्टो देना पड़ेगा। कंक्रीट मैनिफेस्टो का मतलब ये है कि यार हम जीडीपी जो है 2% से बढ़ा के हम 5% पे ग्रोथ रेट पे ले जाएंगे, या 6% हम ग्रोथ रेट पे ले जाएंगे। हम कैसे लेके जाएंगे? वो आपको बताना है ना, वो तो मैंने तो नहीं बताना, वो तो पॉलिटिकल पार्टी ने बताना है। सो दे हैव टू गिव अ प्लान। वो जिसे वो मार्शल प्लान नहीं था जिस तरह का, या जंग अज़ीम के बाद, या वो जो एक इस किस्म के, तो प्लान ऐसा आपको बड़ा कॉन्क्रीट, बहुत डायनामिक 5 साल का विजन दिखा के, और फिर उसको अवाम को सेल करना है, और सोशल मीडिया के थ्रू सेल करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई कैसर बंगाली साहब से या किसी और से बहुत डिटेल्ड इकोनॉमिक जार्गन से भरा हुआ प्लान बना लें जो किसी की समझ में ना आए। आपने सोशल मीडिया के तहत एक आम फहम प्लान जो पाकिस्तान को वाकई, क्योंकि देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो जनरल पर्सपेक्टिव है वो ये है कि यहाँ से जिंदा भाग वाली कहानी, जो जब भाग सकता है भाग जाए। सो एवरीबडी वांट्स टू लीव। हर टैलेंटेड बंदा यहाँ से जाना चाह रहा है। आप उनको रोकने के लिए, पाकिस्तान में बढ़ती हुई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, गिरते हुए रुपए को रोकने के लिए, अब तैयब अर्दगान साहब जो हैं इतना अरसा क्यों निकाल गए? सिर्फ मैशत की वजह से। मोदी साहब जो है वो बहरहाल इन अ वे, इन अ काइंड ऑफ इमरान खान होते हुए इतना अरसा क्यों निकाल गए? मैशत की वजह से। बोरिस जॉनसन क्यों नहीं निकाल सके? खान साहब के लिए कोई क्यों नहीं निकल सका? एट द एंड ऑफ द डे रोटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो ये जो रोटी लोगों के पेट में जा रही है और जो नहीं अब जा रही, जो लोग भूखे मर रहे हैं, ये बिल्कुल एविडेंट है। आपको याद है हमने जो सर्वेस किए थे उसमें सबसे ज्यादा 90% लोगों ने ये कहा कि सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का इन्फ्लेशन है। इसमें किसी ने नहीं कहा जी कोई पॉलिटिकल कोई मसला है, कोई मजहबी मसला है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मसला। उन्होंने कहा जी साढ़े रोटी सस्ती करो साढ़े वास्ते। और उसी लिए आपको याद है जब मरियम बीबी आई तो पहला काम उन्होंने किया, बहुत कॉस्मेटिक सी थी, कितनी 14 रुपए की 16 रुपए की उन्होंने रोटी कर दी। मतलब इट्स अ वेरी कॉस्मेटिक थिंग, लेकिन उन्हें लगा कि यार ये फौरी तौर पे यही करने की जरूरत है। हो सकता है इन लॉन्ग रन वाकई वो कोई काम कर लें, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को अगर स्पेस जनरेट करनी है ना, तो एक तो उन्हें नए चेहरों के साथ करनी पड़ेगी, विच टेल्स एवरीबडी कि ये वो लोग नहीं है जो पहले इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं, 4-4 दफा 6-6 दफा इलेक्ट हो चुके हैं, और यही दोबारा आ जाएंगे तो उन्होंने क्या कर लेना। मतलब मुझे तो कोई एतबार नहीं होगा, क्योंकि इलेक्टेबल किसी इलेक्टेबल मुझे कोई एतबार नहीं होगा कि ये कोई वाकई कंक्रीट तब्दीली ला सकता नहीं ला सकते। नौजवान चेहरों के साथ आना पड़ेगा, मेरा ख्याल है। आप और मैं यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट, आप 60-40 कह रहे हैं, मैं कहता हूँ 80-20 कह रहा हूँ। ये मेरे ख्याल नहीं थे, मैं उनके कह रहा हूँ। नहीं, मैं अगर आप पॉलिटिकल पार्टी मुझे पूछती है ना कि आपने क्या करना है, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि 60-40 में फेल हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आपको एक जेन्युइन डेटाबेस, अब वो जाहिर है खैर हमारा भी वही काम है वो अपनी जगह, बट डेटाबेस के ऊपर आप जब तक नहीं चलेंगे, जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कौन से इश्यूज किस कॉन्स्टिट्यूंसी में है और वहां कौन से ऐसे लोग हैं जो उन इश्यूज के सर पे 10,000 20,000 वोटों की आज के दिन स्ट्रेंथ रखते हैं, और उसको आप इलेक्ट करके पार्टी में लाते हैं और फिर उन्हें प्रोजेक्ट करते हैं। टिल सच टाइम पार्टी का मुझे फ्यूचर नजर नहीं आता। अगर ये दो काम कर ले, यस देयर इज अ चांस, बट देन अगेन इट माइट बी अ 10-year प्लान, नॉट अ 5-year प्लान। इन द नेक्स्ट इलेक्शन 20 सीटें भी आप ले लें तो मेरा ख्याल है उसे आपको बहुत बड़ी कामयाबी समझना चाहिए। सही है, बिल्कुल दुरुस्त। मेरे ये थोड़े से इख्तिलाफात हैं आपसे। नहीं, मुझसे क्या इख्तिलाफ, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें हम भी यही बातें कर रहे हैं। दूसरा ये है कि भी जैसे आपने फरमा दिया ना, अब हम मजीद थोड़ी सी बात ये करते हैं कि हलकों की सतह पे, यानी कि वोटर्स की सतह पे, जमीन के ऊपर। सर अगर हम उससे पहले सूबे की सतह पे बात कर लें, हम सूबों में डिवाइड कर लेते हैं। नहीं, आप मुझे पहले ये बताइए किस सूबे में जगह है और किस सूबे में जगह नहीं है या बहुत मुश्किल है? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि पंजाब में गुंजाइश है। ठीक है जी। अगर मैं पंजाब से आपसे कहूँगा मुझे इसे सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ में तोड़ दें। नहीं, हम इसको यूं देखने की कोशिश करते हैं। देखें, एक मॉडल आपका यह है कि आप एक ऐसी जमात का बनाएं और उसका नैरेटिव ऐसा बनाएं कि जो शहरी हलकों को या जो शहरी जो वोटर्स है उसको मुतासर कर रहा हो, जो पीटीआई का मॉडल है। पीटीआई शहरों की है ना, शहरों में इन्होंने वो किया, वो सारा किया, ठीक है ना। अब अगर एक मॉडल आपके पास ये है कि आप शहरों पर एक कोई इस तरह करें, आप शहरी जो वोटर्स है उसको मुतासर करें और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करें।
ایک تو آپ کا پاس یہ ہونا چاہیے. لیکن کیا ہم یہ دیکھیں کہ شہری ووٹرز کو متاثر کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا بیانیہ یا آپ کے پاس کوئی ایسا نیریٹو یا ایسا کوئی پلان ہے جو پولرائزیشن ہے, جو پی ٹی آئی کا ووٹ ہے, اس کو آپ توڑ سکیں اور آپ ایک نیا آپ وہ کر سکیں؟ یہ دیکھنے کی الگ سے ضرورت ہے. اور ہے تو کن کن شہروں میں ایسا ہو سکتا ہے, نمبر ایک. دوسرا آپ کے پاس ماڈل یہ بنے گا کہ آپ کسی نیشنل سطح کی پارٹی بنائیں, کہ مثال کے طور پہ وہی ماڈل ہے نا پرانا, کہ آپ نے کراچی سے مثلا مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, کراچی سے 2-4 لوگوں کو لے لیں, 2-4 لوگ حیدرآباد سے آ جائیں, کچھ جناب پنجاب سے کچھ شہروں سے آ جائیں, کے پی سے آ جائیں, بلوچستان سے آ جائیں, اور آپ کے پاس 50-60 لوگ بن جائیں جو پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے. آپ انہی کی بنیاد پہ الیکشن لڑیں, آپ پاکستان میں مشہور تو ہو جائیں گے تیسری چوتھی پارٹی کے طور پہ. اب آپ کتنی سیٹیں لیتے ہیں یہ الگ بات ہے, یہ ایک نیشنل سطح کا آپ کا ایک وہ ہے منصوبہ پلاننگ ہے کہ آپ ایک قومی سطح کی جماعت بننے جا رہے ہیں. ایک اور ہے کہ آپ کیا کی ہوئی مقامی سطح کی بھی آپ جماعت بنیں پہلے, پھر آپ مقامی سطح سے پھر آپ نیشنل سطح پہ آئیں. اور صوبائی سطح یا مقامی سطح؟ صوبائی کے بھی اندر, یعنی کہ صوبائی نہیں, صوبائی میں بھی آپ دیکھیں آپ پنجاب کی جماعت نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے جی. پنجاب میں آپ قبضہ ہے ایک طرح سے, جی ٹی روڈ کے اوپر بھی قبضہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا, پاکستان تحریک انصاف کے سوچ رکھنے والے لوگوں کا. ٹھیک ہے جی. اب وہاں پہ پی ایم ایل این ایک طرح سے کے پاس ہے, پی ایم ایل این, ہاں جی, پی ایم ایل این خود تھریٹ پہ ہے وہاں پر, تو آپ کیسے وہاں پہ اسپیس لے سکتے ہیں؟ تو یہ 70 حلقے تو چلے گئے. ہاں چلے گئے آپ کے. اچھا اب آپ کا کرنا کیا ہے, آپ ایک نا ریجنل آپ ایک پارٹی کے طور پہ آتے ہیں. ریجنل پارٹی کے طور پہ آپ کیسے آتے ہیں؟ مثال کے طور پہ جیسے پیپلز پارٹی ہے وہ جنوبی پنجاب کے اوپر لگی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا کہ 2024 میں بھی ہم نے دیکھا کہ بلاول کی سطح پہ ایک آدھ الیکشن انہوں نے لڑا لاہور سے, ورنہ وہ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں, انہوں نے کبھی شمالی پنجاب کے یا سینٹرل پنجاب کے بعد ریجنل پارٹی پاکستان میں نا ساری ایتھنک بنیادوں پہ بنی. دیکھیں نا ایم کیو ایم بنی ریجنل پارٹی تھی, ایتھنک بنیاد پہ تھی. اے این پی بڑی حد تک ایتھنک پارٹی رہی, وہ بھی ظاہر ہے زبان کی بنیاد پہ, لسان کی بنیاد پہ. آپ پنجاب میں اے این پی کا کوئی ووٹر نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو مسئلے ہیں نا, اگر آپ ریجنل کریں گے تو پھر تو ایتھنسٹی میں جانا پڑے گا. پنجاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کیا پلان ہونا چاہیے کہ آپ رجسٹرڈ ہو سکیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر اور لوگوں کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ ابھی ہم صرف پنجاب ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں, پھر ہم دوسرے صوبوں کی طرف آ جاتے ہیں. پنجاب میں مثلاً یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب میں جب بھی بات ہوتی ہے تو اس کے 3 حصے ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک سینٹرل پنجاب ہے, ایک شمالی پنجاب ہے جو جنوبی شمالی, اور ایک جنوبی پنجاب ہے. اچھا جنوبی پنجاب میں دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ہے, یا وہاں پہ الیکٹیبلز ہوتے تھے تو ووٹ کرتے تھے. نون لیگ بھی وہاں پہ کم اپنا وہ کرتی ہے. نون لیگ کا ہمیشہ سینٹرل پنجاب میں فوکس رہا, پھر آئی پی پی زیادہ تر جنوبی پنجاب میں کنسنٹریٹ کر رہی تھی. پھر نون لیگ کا ہمیشہ یہیں پہ رہا ہے. اور پھر یہ جو جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ جو پوٹوہار ریجن ہے اس کو وہ کر لیتے ہیں. اچھا اب میرے خیال میں نا یہ 3 تو وہ قابو ہو گئے. اچھا نون لیگ کا دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا کہ پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, 141 اس کے حلقے ہیں, 297 اس کے صوبائی حلقے ہیں, تو وہ ان کو سنبھال نہیں سکی. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ لاہور بھی ان کے ہاتھ سے جاتا رہا, وہ جس کو انہوں نے تخت بنائے رکھا تو وہ بھی ایک طرح سے ان کا تختہ بن گیا وہاں سے. اب اگر مثلا جو ہم نے سروے کیے ہیں, جو ہمارے پاس چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو بالکل صنعتی شہر ہیں, مثلا جیسے آپ کا فیصل آباد کا کچھ حصہ ہے, کچھ سیالکوٹ ہے, جیسے سیالکوٹ ہے, جیسے گوجرانوالا ہے, جیسے لاہور ہے, جیسے شیخوپورہ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ گجرات سے سٹارٹ لے لیں نا, گجرات سے بھی آپ گجرات شہر سے, یعنی کہ جو کھاریاں اور جو لالا موسیٰ کا حصہ اس کو چھوڑ دیں آپ. یہ پوٹوہار کا وہ ہے مزاج ہے اس کا نا, جہلم کا مزاج ہے سارا, یہ نارتھ کی طرف. ہاں جی نارتھ کی طرف یہ ساری چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں. جہلم سے آپ وہاں سے آگے کی طرف جائیں تو یہ ان شہری حلقوں پہ اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک سوچ ہے کہ یار یہ سنتے ہیں, یہاں سے پیسہ جنریٹ ہوتا ہے, اور پھر یہیں سے سارے اوورسیز لوگ ہیں. یعنی کہ آپ پاکستان سے باہر لوگوں کی بڑی تعداد جو دیکھیں گے وہ اسی بیلٹ کی ہے, اسی علاقے کی لوگوں کی وہ زیادہ ہے. یعنی کہ صنعتی شہر بھی ہے, صنعتی علاقے بھی ہیں, صنعتی کانسٹیٹوئنسیز بھی ہیں ساری کی ساری. اور صنعتی کانسٹیٹوئنسیز کو پھیرنا یا ان کے مزاج کو چینج کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت ایک لگے بندے روایتی طرز کے. اگر آپ معیشت کو ایڈریس کر رہے ہیں تو معیشت کو آپ ایڈریس کرتے ہیں, آپ صنعتوں کی بات کرتے ہیں, آپ وہاں پہ نا اچھا یہ دیکھیں نا ایک سوچ ہے وہاں پر کہ یار ہم ہیں, ہماری صنعتیں ہیں, ہمارا اوورسیز ہے, ہمارے پیسے ہیں, جس سے پنجاب سارا کا سارا چل رہا ہے. تو آپ اس بنیادوں پہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا ایک بنیاد ہوتی ہے جو انتظامی سطح پہ ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے لسانی بنیادوں پہ. اچھا جنوبی پنجاب کو بنیاد جو انتظامی سطح پہ تقسیم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں لیکن وہ برابر نہیں ہو گئی, اس کو لسانی بنیادوں پہ ہی کرنا پڑے گا. مثلا ایک ڈی سی ہے, مثلا ملتان بیٹھا ہوا ہے جناب, میں جاتا ہوں, مجھے سرائکی آتی ہے, اس کو وہ پنجابی ہے, اس کو اردو آتی ہے, تو میرے لیے پھر وہی ایک مسئلہ ہے. لسانی بنیادوں پہ کرنا پڑے گا. اچھا آپ لسانی بنیادوں پہ آپ نے لیکن یہ دیکھا نا کہ پنجابی جو قوم پرستی تازہ شروع ہوئی ہے اس میں بڑا شدید ریزسٹنس ہے.
لیکن جب آپ سیاست کر رہے ہیں تو آپ اس کو لیں نا, اس کا ووٹ بینک لیں ٹھیک ہے, اور آپ ان کو کہیں کہ یار آپ لوگ ہی ہیں نا گجرات سے آگے لاہور تک شیخو پورہ تک یہ کانسٹیٹوئنسی ہے نا جو آپ کو وہ کر رہی ہیں, جہاں انڈسٹری ہے ساری چیزیں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جنوبی پنجاب کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور جنوبی پنجاب میں اپنی سمپتھیز کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں آن اکاؤنٹ آف ہیونگ این ایتھنک ایڈمنسٹریٹو ڈویژن یا صوبہ جو مرضی, تو آپ وسطی اور نارتھ پنجاب کے اندر اپنی ہمدردیاں کھو دیں گے. آپ بیلنس آؤٹ کیسے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو ایک ریجن لینا پڑے گا نا, میں وہی کہہ رہا ہوں بیلنس آؤٹ کرنے کی بھی گنجائش نہیں. دیکھیں سر ریجن ہے, آپ ریجن لیں, آپ اس پہ مضبوط ہوں, پھر وہی اپنا نیریٹو آپ اپنے صوبے کی سطح پہ لے کے. اچھا اب آپ کو مقامی سطح پہ ایک مضبوط سیاسی جماعت بننا پڑے گا. آپ پورا صوبہ نہیں سنبھال سکتے, پورا ملک تو کجا, دیکھیں پورا ملک کوئی بھی نہیں سنبھال پا رہا. آپ پارٹی جس طرح وہ تو ایک شہر میں یار دیکھیں نون لیگ سے بھی صوبہ نہیں سنبھل رہا نا, نون لیگ سے کوئی سنبھل, وہ ہاتھ سے نکل گیا نا اب آپ کے سامنے سے. اچھا ایک تو یہ ہے, دوسرا سر ایک ماڈل میرے ذہن میں ہے جو ہم نے دیکھا سب سے کامیاب ایک ماڈل اگر ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ نئی سیاسی جماعت کے سامنے یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں سر, جب بھی کبھی جب بھی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے نا یا ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے نا, وہ شہری ووٹرز کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, کسی بھی جگہ پہ آپ دیکھ لیں شہری ووٹرز ہی ہوتا ہے. ہم جو ہمارا اربن جو ایک وہ ہے کلچر ہے, جو اربن ہمارا ووٹرز ہے, انہی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جتنے بھی ادارے ہیں نا خدمت کے, جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جو وہ سارے کے سارے آپ کو شہر میں ملیں گے, شہری ثقافت میں ملیں گے. مثال کے طور پہ آپ کا یہ جو کوڑا وغیرہ ہے یہ اٹھانے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی سرکاری ادارہ ہوتا ہے, آپ کا آگے گلیوں سے اٹھا کے جاتے ہیں شہر کی سطح پہ. پانی بھی آپ کو صاف پانی بھی آپ کو مہیا ہوگا, وہ اس میں ہوگا کوئی واٹر کے جو لگے ہوئے ہیں وہ آپ کو بھی شہری اس کے حلقے میں نظر آئیں گے. آپ کی گلیاں سڑکیں تھوڑی سی ان کی سیوریج کا, پورے پنجاب کا بجٹ آپ نے لاہور پہ لگایا ہوا ہے, لاہور پہ لگایا, اور پھر کسی بھی شہر میں مثلا گوجرانوالہ شہر میں, سیالکوٹ شہروں کی سطح پہ, یعنی کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں یا لوکل گورنمنٹ کے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں وہ شہروں میں ہوتے ہیں. بڑا اسپتال آپ کو شہر میں ملے گا, ایئرپورٹ آپ کو شہر میں ملے گا, آپ کو ریلوے ٹریک آپ کو شہر میں ملے گا, آپ کو جو اڈے ہیں بسوں کے وہ شہر میں ملیں گے. پھر سرکاری جتنے بھی ادارے ہیں آپ کی صفائی سے لے کے آپ کی صحت تک وہ سارے شہروں میں ہوں گے. اب آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے کی طرف آ جائیں, دیہاتوں کی طرف چلے جائیں, پنڈوں کی طرف چلے جائیں, چکوک کی طرف چلے جائیں, گاؤں کی طرف چلے جائیں, قصبات کی طرف چلے جائیں, وہاں پہ صرف ایک ادارہ ہوتا ہے اور وہ ہے ادارہ یونین کونسل. یونین کونسل کا کیا کام ہوتا ہے, وہ کوئی فوت ہو جائے, کوئی پیدا ہو جائے, اس کے رجسٹریشن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے, قطعی طور پہ کوئی کام نہیں. یعنی کہ ایک جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے یونین کونسل, وہ صرف کیا کر رہی ہے کہ وہ آپ کے جناب پیدائش کو مطلب لوکل گورنمنٹس کا کوئی کام, لوکل گورنمنٹس. اب یہ دیکھیے کہ سکول وہاں پہ جو سرکاری ہوتے ہیں وہ کس سطح کے ہوتے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. ہیلتھ یونٹ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ کس سطح کے ہوتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے آپ ان کے سڑکیں دیکھ لیں, آپ ان کے روڈ دیکھ لیں, اچھا وہ آپ کے سامنے ہیں. بلکہ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہا تھا کہ جو دیہاتوں میں روڈ ہوتے ہیں نا وہ سمجھیں کہ ایک طرح سے نا بجلی کی قبریں بنی ہوئی ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. اچھا اب وہ آپ کی آبادی جو ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ شہر کی طرف موو کرتی ہے. اچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کسی ڈی سی او کے ساتھ مل کے, آپ کسی جناب ریل اسٹیٹ والے آدمی سے مل کے وہاں سے اگر کوئی سڑک بھی بنواتے ہیں تو اس کا آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ہاؤسنگ کالونی بنانی ہے. اچھا اسی لیے دیہاتوں کی طرف بھی اگر کوئی سڑکیں نکلتی ہیں تو وہ ہاؤسنگ کالونیاں وہاں پہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. روڈ کے ساتھ جب سے اناؤنس ہوا ہے 26 ہاؤسنگ سوسائٹیز, آپ یہ جان بوجھ کے نکالتے ہیں نا, آپ اس طریقے سے کرتے ہیں. اگر وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہوتی ہے دیہاتوں میں تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے. مثلا ایک سڑکیں بنی ہوئی کیونکہ آپ نے خوراک لے کر آنی ہے وہاں پر نا, دوسری یہ ہے کہ آپ نے منڈی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ بننی ہے. اب آپ دیکھیے گا ایک ایشو ہوا ابھی تھوڑے دن پہلے, اور وہ تھا گندم کا. جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک آپ بتائیے گا کہ گندم کا جو ایشو ہے, جو کہ کسانوں کا ایشو ہے, جو کہ اس پہ آپ نے شہری لوگوں سے تعویلات سنی ہے. ہاں جی, وہ آپ نے تعویلات بھی سنی, اور کوئی ایک سیاسی جماعت بتائیں جو ان کو انگیج کر سکی. کسی کے پاس کوئی پیغام ہے؟ اچھا میں اب یہاں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں. اب میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سیاسی جماعت نئی رجسٹر کروانے جا رہے ہیں, اگر آپ دیہی جو حلقے ہیں, جو ایشوز ہیں, اگر آپ ان پہ اپنی بنیاد کھڑی کرتے ہیں تو آپ ہر صورت سے پیس حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور کام سر, اگر دو باتیں نا آپ کی ساری گفتگو سے مجھے دو باتیں, کیونکہ یو اسٹارٹ اسمال, پہلے دن سے آپ بڑا سوچنا شروع کر دیں گے تو فیل ہو جائیں گے. تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا اسٹرینتھ کا ہے. اچھا دوسری جو انڈیا کے ماڈل سے جو مجھے فیسینیٹنگ, وہ دنیا بھر میں فیسینیٹنگ لگتی ہے. پاکستان دنیا کے ان چند ملکوں میں جن سے کبھی کام نہیں ہوا, بلڈ نیو سٹیز, یا جو ایگزسٹنگ سٹیز ہیں انہیں ہب بنائے. مطلب انہوں نے بنگلور پرانا شہر تھا لیکن بنگلور آئی ٹی ہب بن گیا, کوئی آئی ٹی ہب بن گیا ہے, کوئی کسی اور چیز کا ہب بن گیا ہے, کوئی فوریکس ٹریڈنگ کہیں پہ کوئی ہو رہی ہے. دے ہیو آئیڈینٹیفائڈ سرٹن اسکلز, اس کے گرد شہر کھڑے کیے. ہم نئے شہر نہیں بنا پاتے. کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ وہ بہت سے دنیا کے ملکوں سے بڑا ہے.
تو کون سا میئر دنیا کا اسے مینج کر سکتا ہے, یا کون سی صوبائی گورنمنٹ مینج کر سکتی ہے؟ لاہور رنگ روڈ اور ڈیفینس اور یہ جو نئے شہر سے آپ ذرا سا سڑک سے نیچے اترے تو وہی گندی گلیاں ہیں, وہی ٹوٹے. میں ساری عمر لاہور میں رہا ہوں, میری پیدائش وہاں کی, مجھے پتا ہے سب کاسمیٹک چینج ہے جو اوپر سے ہے. لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہے بیکاز لوگ انہیں سڑکوں سے گزرتے ہیں. جاوید اختر صاحب آئے, انہوں نے کہا مجھے تو لاہور میں غربت نظر ہی نہیں آئی. اب ہمیں آپ کو پتا ہے لاہور میں کتنی خوفناک غربت ہے, اور کہاں لے جاتے ہیں آپ کو. مسئلہ یہ کہ آپ نکلتے ہیں ایئرپورٹ سے, آپ رنگ روڈ پہ چڑھتے ہیں, ڈیفینس کے اندر اتر جاتے ہیں, اور ڈیفینس سے آپ ایئرپورٹ واپس چلے جاتے ہیں. بہت آپ کو دل کیا تو گلبرگ چلے گئے, آپ نے تھوڑی وہاں سیر کر لی, کینٹ میں کر لی, مال روڈ دیکھ لیا, جو آپ نے پرانے علاقے ہیں انہیں بھی آپ نے تھوڑا بہت سیٹ کر دیا. اینڈ آف دا اسٹوری. یہ تھوڑی لاہور ہے. مطلب لاہور ایک بالکل ڈفرنٹ کہانی ہے. پنڈی مینیجبل نہیں رہا, اتنے برے حالات پنڈی کے ہو گئے. اسلام آباد میں ٹریفک جیمز ہم نے کبھی ہوتے نہیں دیکھے, ہو رہے ہیں, لیکن پچھلے 30-40 سالوں میں ہم ایک شہر نہیں بنا سکے. اسلام آباد واحد شہر ہے جو پاکستان بننے کے بعد ہم نے بنایا خود سے, اور وہ بھی غلط جگہ بنایا. شہر بنتا ہے یا تو کسی منڈی کی ایکسیس میں بنتا ہے, یا کسی دریا کے کنارے بنتا ہے, یا وہاں کوئی اسکل ٹریڈ ہوتی ہے. ہم نے تو یہ آؤٹ آف دا بلو ایک شہر بنا دیا نا. ڈیولپمنٹ ایکسپینس پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک نیوکلیئر بام کے بعد سب سے بڑا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تو اسلام آباد سٹی ہے. آپ دیکھیں پاکستان میں سب سے مہنگی پراپرٹی ہے. اسلام آباد میں کون سی صنعت ہے جس کی وجہ سے مہنگی پراپرٹی ہے؟ مجھے آپ سمجھائیں نا ذرا. سوائے گورنمنٹ کے, این جی اوز کی صنعت ہے, صرف اقتدار کی صنعت ہے نا. مطلب تک نہیں ہے نا. اتنا بڑا شہر, ساتھ پنڈی موجود ہے. اب سے کچھ دن پہلے تک تو جی ایچ کیو بھی وہیں تھا, جی ایچ کیو بھی ماشاء اللہ والے. تو مطلب سوچے, یہ وہ کام ہے جو کسی سیاسی پارٹی نے نہیں کیا. مطلب آپ ایسے نعرے اور ایسے سلوگن کیوں نہیں ڈھونڈتے جو واقعی دنیا میں جو ایگزامپلز موجود ہیں. مثال کے طور پہ کہ نئی سیاسی پارٹی آتی ہے, کہتی ہے ہم 6 نئے شہر بنائیں گے. آج تک کسی پارٹی نے یہ بات نہیں کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی کر رہے ہیں, مطلب میرے سے کوئی پوچھے, میں یار آئی برنگ اپ اے سلوگن کہ لوگوں کے ذہن جھنجھوڑ دے کہ یار یہ تو بہت ہی نئی بات ہونے لگی. اینڈ وچ از اے کنکریٹ تھنگ. یہ نیا پاکستان نہیں ہے. نیا پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ مطلب نہ کسی کو نہیں پتا نیا پاکستان کیا مطلب, ریاست مدینہ کا کیا مطلب ہے. کوئی مطلب نہیں ہے. جو مرضی مطلب آپ نکال لیں, مفروضے نکال لیں. نئے 6 شہر تو ایکچوئل نئے 6 شہر ہے نا. You need to identify کہاں پہ اسپیس ہوگی, اس میں کون سی اسکل ہوگی, لوگوں کو وہاں کیسے لے کر جائیں گے, ہسپتال کیسے بنیں گے, ایمنٹیز کیسے بنیں گی, ٹورزم کیسے پروموٹ ہوگا, وہاں سے اسکل ایکسپورٹ کیسے ہوگی, سہولیات. مطلب 10 سال کا بڑا 6 شہر یا 5 شہر نئے بنا لیں آپ, تو پاکستان کے آدھے مسئلے ان شہروں کے اندر کنزیوم ہو سکتے ہیں آپ کے. ہمارے بہت بڑا مسئلہ اربن مینجمنٹ ہے یہاں پہ, جو ہو ہی نہیں پا رہی ہے ہم سے. آبادی اتنی ہے, کنٹرول ہی نہیں ہوتی. وہ آبادی اتنی جگہ پہ کنسنٹریٹڈ ہے. مطلب ابھی بھی آپ نکل جائیں, آپ کو یاد ہے آپ اور میں جب فیصلہ ہو گیا تو میلوں تک خالی زمینیں, بے شک کہہ رہے ہیں بٹ کوئی رہ نہیں رہا نا. وہ میلوں پہ ایک مکان, اور شہر میں آپ آتے ہیں تو 3-2 مرلے کے ڈربے ہیں جس کے اندر رہنا پڑ رہا ہے. تو دیز آر دا پرابلمس, اور ان کے مسئلے آپ سے حل بھی نہیں ہو سکتے. ہاں نہیں ہو سکتے. تو یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی. تو کنکلوڈ کرتے ہیں, پہلے میں کنکلوژن. جی میں بالکل. پہلا یہ میرا کنکلوژن اور آپ کا کنکلوژن فرق ہو سکتا ہے. میرا کنکلوژن یہ ہے کہ نئی سیاسی جماعت کو یوتھ پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا, خواتین پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے. آئیڈینٹیفائی تو پہلے یہ کر لیں. دوسرا, دے کانٹ تھنک بگ. وہ صوبے کی سطح پہ بھی نہیں, ود ان صوبہ آئیڈینٹیفائی کریں کس ریجن میں انہیں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ انہیں ایسے سلوگن لے کر آنے جو کنکریٹ سلوگنز ہوں, اور ان سلوگنز پہ وہ ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے پاس ایک کنکریٹ پلان موجود ہو. اگر یہ 3 کام, اور چوتھا یہ کہ جو ان کی پارٹی کمپوزیشن ہے اس کے اندر الیکٹیبلز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہونی چاہیے. اگر یہ 4 کام وہ کر سکیں تو شاید وہ اسپیس اپنی بنا لیں. اگر ان 4 کاموں میں سے کوئی کام نہ کر سکے وہ, تو مجھے مشکل نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ اپنا کنکلوژن دے دیں جو میرے سے بالکل الٹ ہو سکتا ہے. پنجاب کی سطح پہ اگر ہم بات کریں نا, تو پنجاب کو ان کو کام کرنا چاہیے, پنجاب کو تقسیم کرنا چاہیے مختلف حصوں میں. اب یہ خوف ختم کر دینا چاہیے کہ پنجاب تقسیم یہ باتیں فضول ہیں. زندگی اگر پنپ رہی ہے تو وہ یہ ساری چیزیں نا, باقی باتیں ہیں نا, سارے نظریات ہیں. دیکھیں, آپ کے پاس پنجاب تقسیم کریں, آپ اس کو جو پوٹوہار ہے اس کو الگ کریں. پنجاب جو سینٹرل پنجاب ہے اس کو لاہور کا جو مزاج کو دیکھیں. مثال کے طور پر میں اگر کرتا ہوں نا, تو گجرات شہر کے 2 حلقے, آگے وزیر آباد, گوجرانوالا, سیالکوٹ, نارووال اور لاہور, بس یہ ایک یونٹ ہونا چاہیے. پھر آگے کیا یونٹ ہونا چاہیے؟ اوکاڑا, قصور, اوکاڑا, پاک پتن, سہیوال. آپ نیا صوبہ بنانے بالکل کلیئر بات کر لیتے ہیں. آپ ڈویژنز کو ری شفل کر رہے ہیں, صوبے بنا رہے ہیں. میں صوبوں کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں صوبوں کی بات کر رہا ہوں. آپ پنجاب کے 3 صوبے بنانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ اگر بنا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, اوکے, تاکہ آپ کے پاس نا دیکھیں 30 حلقے ہوں. بہت گالیاں آپ کے پاس 25 حلقے نہیں, 25 حلقے ہوں, 30 حلقے وہاں پہ کریں. اچھا, ایک تو آپ میں تو ایگری کرتا ہوں. اب دیکھیں ایک ماڈل یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ایک جنگلی بیلٹ ہے ہمارا پورا, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ڈیموگرافی جو ہے نا شہروں کی, میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی تیزی سے تبدیل ہوئی ہے گزشتہ عرصے سے کہ آپ کی چونکہ اس پہ کوئی ریسرچ نہیں ہے, آپ کا کوئی اس پہ کام نہیں ہے. ایک آدھ آکسفورڈ سے کتاب پرنٹ ہوئی تھی, اس میں کوئی 8-10 شہر ہیں جس پر انہوں نے وہ کیا سارے کا سارا. اچھا,
وہ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے کہ اگر آپ ان تبدیلیوں کو محسوس کر کے آپ اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کرتے, نہیں اتارتے یا سلوگن نہیں بناتے تو آپ کبھی بھی نہیں جی سکتے, اور بالخصوص اس سیاسی تقسیم میں آپ کوئی بھی سپیس نہیں لے سکتے. پنجاب ویسے تقسیم ہو چکا ہے, جو پاکستان بنتے وقت پنجاب تھا وہ 3 حصوں میں اسی وقت تقسیم ہو گیا تھا, ٹھیک ہے جی. پھر پنجاب کے جو اس وقت حصے جو علاقے پنجاب میں شامل نہیں تھے وہ پاکستان بننے کے بعد شامل, بہاولپور کبھی بھی پنجاب کے ساتھ شامل نہیں لگے پاکستان, اب وہ پنجاب کا حصہ ہے. لیکن جب آپ یہ بات کریں تو پھر سوال یہ بھی اٹھے گا کہ کے پی کو ہزارہ اور ہاں بالکل نا, بانٹا جائے سندھ کو. اچھا سندھ کا ایک بڑا, سندھ کا تو بڑا کرائسس ہے, سندھ کا بھی ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے بلوچستان سندھ کو کیا کریں گے, اربن سندھ اور اربن سندھ کو الگ کریں گے, رورل سندھ میں بچتا کیا ہے ان کے پاس؟ بہت کچھ بچتا ہے. دیکھیں کانسٹیٹوئنسی کی ہم بات کریں نا, بہت کانسٹیٹوئنسیز ہیں. اب اسی طریقے سے بلوچستان ہے وہ پشتون بیلٹ ہے. 18ویں تنوین کے بعد نا وہ پیسہ بھی تو صوبوں کے پاس ہے نا, تو رورل سندھ کا اگر صوبہ بن گیا تو اس بیچارے کے پاس کیا ہوگا کمپیئر ٹو اربن سندھ؟ سر صاحب ذرا کہ جب یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں تو ایک نئی قانون سازیاں ہو رہی ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی ترامیم بھی لانی پڑے گی, جو کچھ بھی ہو, لیکن یہ صوبوں کی تقسیم ہونی چاہیے. NFC ایوارڈ کی میں بھی تبدیلی ہوگی. اچھا اگر نہیں کر سکتے, مثال کے طور پہ جیسے نہیں کر سکتے, ہر سب کچھ ہو سکتا ہے. بالفرض ہم نے کہا دوسرا ماڈل ہے نا, اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کو جو دیہی ثقافت کے حامل حلقے ہیں وہاں پر فوکس کرنا چاہیے, اور آپ کو نا اعلان کرنا چاہیے کہ ہماری سیاسی جماعت دیہی حلقوں کی ہے, ہمارا شہر سے تعلق. ٹھیک, آپ اب آلٹرنیٹ اسٹریٹجیز دے رہے ہیں اس وقت مجھے, ٹھیک ہے, آپ کو یا یہ کر لیں یا یہ کر لیں. میں جیسے آپ نے 4 بتایا نا, میں آپ کو وہی بتا ٹھیک ہے, اوکے, کہ آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ بھائی جان ہم دیہی ثقافت کے جتنے ہم دیہی ثقافت کے نمائندہ اور محافظ, ہم نے ان کی زندگیوں کو بدلنا ہے اور ان کی زندگیوں کو شہری ثقافت کے برابر لے کر آنے, اسی سہولیات. یہ وہی نئے شہر بنانے والی بات ہے, نئے شہر بنانے والی بات. اچھا اب اس میں کیا ہو جائے گا کہ دیکھیں پسماندہ ہیں ہمارے قصبات, اب موٹر وے سے جیسے نیچے اترتے ہیں ہاں میں دیکھا ہے, آپ کھڈوں میں جا ٹھیک ہے جی. اچھا آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ ہم یہ ہمارے حلقے ہیں 141 پنجاب کے حلقے ہیں, یہ لاہور کے شہری حلقے ہیں, یہ گوجرانوالہ کا 1.5 حلقہ شہری ہے, یہ سیالکوٹ کا 1.5 حلقہ شہری ہے, یہ پنڈی کے 1-2 حلقے شہری ہیں, اور یہ ملتان کا ایک ہے. ہم اس سے ہٹ کے ہم جو دیہی حلقے ہیں خالص ہم وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں, وہاں سے نمائندے لے کر آئیں گے, اور ہمارے پاس ان کی دیہی ثقافت کو بدلنے کے لیے ہمارے پاس پلان یہ ہے, اور ہمیں بدلنا پڑے گا. میں آپ کو پھر وہی بات دوں, وہاں پہ سپیس موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی کوڑا کرکٹ اٹھانے والا ہے, نہ ان کا کوئی بچوں کو سکول میں داخل کروانے والا ہے. سرکاری سکول ہیں, وہاں پہ اساتذہ کس طریقے سے ہیں اب آپ کے سامنے. سر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, مثلا میں چند یہ عید والے دن میں چلا گیا, یہ نا نیچے اترا ہوں, یہ نا یہ منال سے نیچے میں اتر گیا, تو وہاں پہ میں نے ایک سکول دیکھا, ٹھیک ہے نا جی, ایک سکول تھا روڈ کے اوپر. میں یقین کریں کہ اگر میری وہاں پہ جاب کر دی جائے میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا وہاں پڑھانے. ہاں بالکل ٹھیک, ٹھیک, خدا کی قسم, صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, ٹھیک. اچھا آپ کو ایک تو اعلان کرنا پڑے گا کہ بھائی ہمارے یہ حلقے ہیں, میں ان حلقوں کے لیے آ رہا ہوں. کنکلوڈ کرتے ہیں. ہاں جی, آخری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نہیں کرنا چاہ رہے, پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو نا پنجاب میں ایسے لوگوں کو ٹریس کرنا پڑے گا جو بالکل نئے لوگ ہیں, سیاست پہ جمہوریت پر ایمان رکھتے ہیں, ان چیزوں کو قدروں کو سمجھتے ہیں, اچھی ریپیوٹ رکھتے ہیں اپنے علاقوں میں, 8-10 ہزار ووٹ بینک رکھتے ہیں. آپ ان لوگوں کو اپنے اور یہ آپ پراپر ریسرچ کر کے لائیں گے نا, ایسے کسی کی ریکمنڈیشن نہیں لائیں گے, میں نہیں آئے گا. آپ اپنے امبریلا میں ان کو لے کر آئیں, ٹھیک ہے نا جی, ان لوگوں کو ساتھ ملائیں, وہ کریں. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ یہ ہوگا کہ شاید خان عباسی صاحب بھی پچھلی دفعہ اپنی مری کی سیٹ نہیں نکال سکے تھے, لاہور سے جا کے جیتے تھے, ٹھیک ہے جی. اب وہاں پہ سیاسی تقسیم زیادہ ہو چکی ہے, آپ کا سپیس کوئی اور لے چکا ہے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے جی. مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہار چکے ہیں, وہ بھی نہیں جیتنے والے. اسی طریقے سے جو اور میں نام سن رہا ہوں وہ بھی نہیں جیتنے والے. آپ نہ جیتیں, دیکھیں آپ کا مقصد آپ کا مقصد اگر اقتدار میں آنا ہے تو پھر تو آپ الیکٹیبلز کو لے کر آئیں گے. آپ کا مقصد اگر یہ ہے کہ ہم یار ان سے ہٹ گئے ہیں, ہم ان سے سر مقصد تو اقتدار ہی ہے. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق, میاں نواز شریف کی سیاسی جماعت سے آپ وابستہ ہیں, انہوں نے اپنے بھائی کی جگہ پہ آپ کو وزیر اعظم بنایا, حالات جو بھی تھے, تو یہ اس سے زیادہ آپ کو کوئی وہ نہیں دے سکتا نا, اس سے بڑا عہدہ تھا نہیں ہو سکتا. آپ نے اتنا بڑا عہدہ چھوڑا, اتنا ایک قریبی تعلق کو آپ نے چھوڑا ہے, اور احترام کا رشتہ تھا آپ لوگوں کے درمیان, آپ نے چھوڑا ہے. تو پھر اگر آپ نے چھوڑا ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, پھر آپ کو یہ نہیں کرنا پڑے گا آپ نے اگلے سال الیکشن لڑنا ہے اور آپ نے اقتدار میں آنا ہے. پھر آپ کو ایک نئی تبدیلی دینی پڑے گی کہ یار یہ سپیس ہے, یہاں پر ہے, یہ ہمارے پاس ہے, آپ ان کو چیزوں کو کرتے ہیں, دین تو ہے, ورنہ تو پھر ہے آئی پی پی. آپ اور میں تقریباً میرا خیال ہے متفق ہی ہیں, میرا تو خیال تھا کہ آپ اور میں مختلف نتائج دے رہے ہیں. چلے ایک مجھے جو چیز ڈسکس کرنی ہے نا وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہ سلوگن کیا ہوگا, یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیوں اس کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں سیاسی پرسپیکٹو سے. آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں.
تو یہ ہمارے سیاسی جماعت بے شک مشورہ لینا چاہے یا نہ لینا چاہے، ہم نے تو دے دیے مشورے، تو اب اس پہ عمل کرنا نہ کرنا آپ کی اپنی ثواب دید ہے. پاکستان میں دیکھیں سب سے آسان کام مفت مشورہ دینا، تو وہ ہم نے دے دیے. تو دس از اٹ فار ٹوڈے. انشاءاللہ ویل سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹل دین اللہ حافظ.